नवाज शरीफ अपने सियासी हरीफों पर काबू पा चुके या आज भी किसी सियासी चैलेंज का सामना है? पंजाब में इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के पास होंगे। पंजाब हुकूमत ने कानून बना दिया। टोबा टेक सिंह में लोग जहरीली शराब से मरे या सेहत की नाकाफी सहूलियात की वजह से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, इलेक्शन में सिर्फ 1.5 साल बाकी है और बकौल चौधरी निसार अली खान पाकिस्तानी सियासत में खिचड़ी पक रही है। सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन अभी तक वजीर आजम के खिलाफ कोई मुतहदा अपोजिशन नहीं बन सकी है और अपने अपने तौर पर तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से वजीर आजम के खिलाफ और कुछ ना सही पैनामा के इशू पर ही मुतहदा अपोजिशन बना ली जाए, लेकिन इस हवाले से कोई कामयाबी होती नजर नहीं आ रही है। हारून साहब, क्या वजह है कोई मुतहदा अपोजिशन नहीं बन पा रही है? खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब की सरबराही में कोशिश की जाए तो पैनामा के इशू पर ही सही मुतहदा अपोजिशन मेरी समझ से बाहर है, कैसे बन सकती है? असफंदियार नवाज शरीफ के साथ है, महमूद अचकज़ई उनके साथ है, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ हैं, जमात इस्लामी गोमगो में है, और कौन सी पार्टी? पीपल्स पार्टी, और वो बना लें फिर। और उसमें बड़े उसको नुकसान पहुंचेगा तहरीक इंसाफ को। कुछ लोग अगरचे बड़ी वकालत उसकी कर रहे हैं, उसको क्या पता है किस वक्त कोई मामला कर ले। हबीब साहब, वजीर आजम के लिए कोई सियासी चैलेंज है इस वक्त? ऑफ कोर्स, जैसे आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा कि जो वजीर आजम के पास सामने कोई अपोजिशन ऐसी नहीं बनी कि किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाए और वजीर आजम को हटाने की कोशिश करे, जैसा कि माजी में होता रहा है। माजी में इस तरह के इत्तेहाद वजूद में आते रहे हैं जो एक नकाती होते थे, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो थे वो आमतौर पे इस तरह के इत्तेहाद बनाते थे कि वजीर आजम को हटाएं और उसके बाद फिर अपने बाकी काम करें। तो नवाज शरीफ के खिलाफ इस दौरे हुकूमत में ऐसा कोई इत्तेहाद तो नहीं बन सका, और यूं भी नवाज शरीफ की आप किस्मत कहिए या इनकी सियासी हिकमत अमली कहिए कि तीसरी बार वजीर आजम बने हैं और कभी भी इनके खिलाफ ऐसा इत्तेहाद कामयाब नहीं हुआ। जब भी कोई इत्तेहाद हुआ है, जब भी कोई इनकी हुकूमत गई है, तो इनके किसी ऐसे एक्ट की वजह से गई है, या तो उन्होंने सदर के साथ उलझाव पैदा कर लिया, या उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जनरल परवेज मुशर्रफ की सूरत में हटाने की कोशिश की। तो उन दो सूरतों में तो हुकूमत गई है, पॉलिटिकली इनकी हुकूमत कभी भी रिमूव नहीं हुई। तो लिहाजा इस वजह से आप यूं कह सकते हैं कि एक इनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो इस दफा भी वो हम देख रहे हैं कि ये सियासत जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रहे, और खास तौर पर जो उन्होंने अपोजिशन के तौर पर जिस पार्टी को वो डील कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो सदर जरदारी की तो वो खुद भी तायद कर रहे हैं कि जनाब बिस्मिल्लाह, जी हाँ यानू, मैं छज पता से वंडा, और सारी कर रहे हैं, और वो सरप्राइज भी दिया तो उससे भी आप यही कर रहे हैं। यही लग रहा है कि अब जो पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है वो तो होगी, पार्लियामेंट से बाहर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत हैसियत ही है कि वो किसी के साथ मिले तो कोई अपोजिशन का इत्तेहाद वजूद में आएगा। कल जो साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद जो पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा इत्तेहाद जो हुकूमत मुखालिफ हो और उसमें इमरान खान ना हो तो वो बेमानी है। तो ऐसा कोई भी अभी तक चैलेंज जो है आज की तारीख में तो नजर नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि जैसे जब बिलावल और आसिफ अली जरदारी आ जाएं, कुछ जलसे करें आज बिलावल, तो कोई माहौल बने, तहर्रुक पैदा हो, तो फिर प्रोबेबली किसी एक नुक्ते पे ये इकट्ठे हो सकते हैं। साहब, आपको लगता है जलसे करेंगे वो? कहाँ जलसे करेंगे वो? उनकी सपोर्ट इंटीरियर सिंध में है, फिर बाप बेटे में इख्तलाफ है, उसकी बड़ी रिजर्वेशंस है, वो दुबई चला गया है न्यू ईयर मनाने के लिए। तो वो तो खुद उसके बेचारे के अपने बड़े मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी में कोहिजन नहीं है जब तक ना अपोजिशन इमरान खान है। आप क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछना चाहती कि पीपल्स पार्टी तो कह चुकी कि इस्लामाबाद की तरफ हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। नहीं, कहते भी हैं लॉन्ग मार्च, उसने बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं उस दिन लॉन्ग मार्च की तैयारी करो, इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे। तो किस तरफ करेंगे? बाहर अरब की तरफ करेंगे, दुबई की तरफ करेंगे, किस तरफ फिर लॉन्ग मार्च करेंगे? दूसरे शहरों की तरफ जाएंगे। जलसे कहाँ जलसे करेंगे? यहाँ 2-2.5 हज़ार आदमी उसने जमा की है, वो भी खाने की मेज पे। 2 वक्त खाना उनको मिलता था और को गाना बजाना होता था।
تو کہاں وہ کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں تحرک پیدا کر سکتی ہے، کراچی میں بھی زیادہ نہیں کر سکتی. انٹیریئر سندھ سے کتنی دفعہ آدمی لوگ لے آئیں گے وہاں پہ؟ مجھے کوئی ایسا اتحاد بنتا نظر نہیں آتا. حبیب صاحب، خان صاحب کیا کر سکتے ہیں اس صورت میں اس سے پہلے وہ چیلنج کی بات کر رہے تھے. دیکھیں، ایک چیلنج ہوتا تھا ہماری حکومتوں کو، وہ تھا فوج کی طرف سے کہ فوج کوئی ایسی موو کرے جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ ٹاپل ہو جائے. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فوج کی طرف سے بھی کوئی ایسی تھریٹ پرسپشن موجود نہیں ہے حکومت کے اندر. یعنی اس وقت نواز شریف کو وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ ورسس نواز شریف کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی یا بنتی ہوئی کبھی کبھی نظر آتی تھی، جس کی طرف اشارے بھی ہوتے رہتے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ڈان لیکس کا معاملہ بھی پچھلے کچھ عرصے میں، تو وہ بھی لگتا ہے کہ معاملات سارے ٹھنڈے ہو گئے. اور عمران خان نے نیوز لیکس کے معاملے پہ اب انہوں نے ایک مہینے کا اور ایکسٹینشن ہو گئی. تو اس وقت جو خان صاحب ہیں، خان صاحب نے 2014 میں ایک سیریس تھریٹ پوز کیا تھا گورنمنٹ کو، جب خان صاحب نے اور ڈاکٹر طاہر القادری نے مشترکہ دھرنا دیا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. اس کے بعد سے اب تک خان صاحب بھی کوئی ایسا تھریٹ کریٹ نہیں کر پائے جس کی وجہ سے حکومت کو پریشان ہو. ہاں، ایک ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی کراچی میں، آج کل وہ بھی خاموش ہے. ایم کیو ایم کا جلسہ بھی ہے، ہاں، لیکن وہ اس طرح کا وہ تھریٹنگ جلسہ نہیں ہے نا جیسا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک سیدھے سبھاؤ جنگ شروع کر دی جاتی تھی. وہ نہیں ہے صورتحال. ہارون صاحب، ایم کیو ایم نشتر پارک میں جلسہ کر رہی ہے بجائے جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کے. کیسے کر سکتی ہے وہاں؟ وہ تو حبیب اکرم صاحب کی تقریروں میں ہی بڑی پارٹی ہے نا، بہت بڑی پارٹی نہیں ہے، وہ 10واں حصہ ہے اس کا. اور جو جلسہ اس نے کیا ہے وہ بہت بڑا جلسہ تھا حیدرآباد میں، اور وہ گرو کر رہا ہے. دیکھیے، اس سے پوچھا ہمایوں کے درباری شاعر سے شہنشاہ ایران نے کہ میں بڑا بادشاہ ہوں یا ہندوستان کا بادشاہ بڑا ہے؟ اس نے کہا آپ بدر ہیں، وہ ہلال ہے. تو اس کو جب وہ دربار میں گیا تھا اس نے کہا یہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا بدر فروغ پذیر ہوتا ہے اور ہلال فروغ پذیر ہوتا ہے، اور بدر جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا ہے. تو یہ تو ابھی ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ ہو نا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. کل میں نے پوچھا مصطفیٰ کمال صاحب سے، کہا 209 غالباً یونین کونسلیں ہیں، یہ 256 ہیں، اب یہ فگر میں بھول رہا ہوں، اس میں تنظیم اس کی مکمل ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے وہ جلسہ کرے گا تو اس سے بڑا جلسہ کر لے گا. وہ اپنے الجھاؤ میں ہیں. جلسہ اب کراچی میں جو فی الحال جو پولیٹیکلی میں بات کروں، وہاں پہ جلسے پروبیبلی کوئی بہت بڑا اثر نہ ڈال سکے. نشتر پارک میں جلسہ ایم کیو ایم کا کرنا، یہ بھی آپ یوں سمجھیے کہ کسی حد تک اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، کیونکہ نشتر پارک میں پھر اس میں ہوا کیا؟ وہ ایک گلوکارہ گانا لگی، الطاف کا گانا، اور اس میں کسی نے اعتراض نہیں کیا. بہت دیر میں انہیں خیال آیا. وہ اس سے تو ابھی پوری طرح پنڈ نہیں چھڑا سکے، ابھی تو اس کنفیوژن سے نہیں نکال سکے اپنے ووٹر کو اور ورکر کو. تو اس میں اس جلسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ماضی میں یعنی اگست سے لے کے اب تک انہوں نے مختلف کنونشنز کیے، اور ان کنونشنز میں جن لوگوں کو، ظاہر ہے وہ بائی انویٹیشن لوگ آئے تھے کہ سیکٹر انچارجز یا یونٹ انچارجز یا جو کچھ بھی اس طرح کے ان کے عہدیدار ہیں تنظیمی، ان کو بلایا گیا تھا یا کارکنوں کو بلایا گیا تھا، تو وہ 100% ان کی حاضری رہی. اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ جس کو نہیں بھی بلایا تھا وہ بھی چلا آیا. تو یہ تو ہے ان کے ماضی کے، یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے پچھلے 4 مہینے کے جلسے یا کنونشنز. اب جو جلسہ ہو رہا ہے یہ پہلی کوشش ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کہ وہ اپنا شو آف پاور کرے. لیکن حبیب صاحب، کل ہی کے دن میں یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا ایم کیو ایم ایک ہی ہے؟ اچھا، کیونکہ جو 2 لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم لندن کے لیے وال چاکنگ بھی کرتے تھے اور پھر پی آئی بی کالونی میں ہونے والے اجلاس میں. ویسے میں آپ کی اس ڈیڈکشن اور استخراجیہ منطق کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہزاروں لوگوں میں سے 2 لوگ سلیکٹ کیے اور ان کے ذریعے جو ہے آپ تعلق جوڑ رہے ہیں. کل کے دن میں یہ پورے میڈیا پر یہ خبر 2000 آدمی نے تو نہیں کرنی، کل کی تاریخ سے یہ گانے کا واقعہ آپ کو بتایا. یہ تو تاریخ میں لندن سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس جلسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور کیا کہیں وہ؟ تو جب وہ کہہ رہے ہیں نہ آپ ادھر کی بات مان رہے ہیں، پی آئی بی کالونی والوں کی بات مان رہے ہیں، ہم شواہد سے مانے گے نا، والی بات مان رہے ہیں. ان لوگوں کے بیان مان لیں یار. یہ تو کبھی ٹیررزم یہ ایکسپٹ کرتے تھے کہ ہم کو کبھی اس میں ملوث کو کرتا ہے، اور ان کے بیانات مان لیں، ان کے شواہد مانیں گے نا. شواہد کے ان کے جلسے میں کیا ہو رہا ہے؟ اور وال چیکنگ کے آپ 2 کہہ رہے ہیں 2 آدمی کو 2 لاکھ آدمی وال چیکنگ کیا کرتے ہیں.
तो इन्हीं में से हैं ना, इन्हीं के लोग हैं। तो दो आदमी ये तो की अभी बुनियाद दो पे लोग पकड़े गए हैं ना, और उन्होंने डायलमा में से इंकशाफ निकले ही नहीं भाई वो। अच्छा, आज अब मसला ये है कि आप जिस चीज को वो यकीन कर चुके हैं, वो दिलाते हैं कि भाई हमारा कोई ताल्लुक दिलाने नहीं। का क्या है? उन्होंने करारदाद पेश की, आपको उस पर तो यकीन क्या नहीं आ रहा। करारदाद यार? उन्होंने वहां लंदन से सारी डिस्कनेक्शन का उम्र ये ऐलान उसके कर दिया। ताबे मोहम्मल रहे तो कैसे इनकी बात मान ले? ये तो अपने अमल से PSP वाले भी ठीक है, रहे। इस पे हम बात ये करते तो हैं, ब्रेक PSP ले वाले लेते हैं भी नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, और पाकिस्तानी सियासत में आजकल जो कुछ चल रहा है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। हबीब साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आखिर स्ट्रेंथ क्या है? इनकी स्ट्रेंथ है सी पैक पे जिस तेजी से काम हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। दूसरी है उनका एक मुआशी इशारियों की बेहतरी कि मजमूई तौर पर आप देखिए कि आज भी ब्लूमबर्ग में मैं मजमून देख रहा था कि जनाब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट्स करार दिया गया कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह रिसेंटली स्पेक्टेटर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि कराची को बहुत इंप्रूव कर लिया है, कि कराची जो पहले तीसरे नंबर पर गैर महफूज शहरों की फहरिस्त में था वो अब 30वें नंबर पर चला गया है, तो ये इंप्रूवमेंट आई है। इस तरह फिर जो एक सियासी धचका उन्हें लग सकता था वो सी पैक से ही निकला था कि सी पैक में सारे सूबे ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे के खिलाफ है। तो अब क्या हुआ कि एहसन इकबाल सारे तीनों सूबों के सिवाय पंजाब के तीनों सूबों के सीएम्स को लेकर चले गए चीन में। और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि चीन में तीनों सूबों के लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें ना कि हमें भी एक एक मेट्रो दें। अच्छा। तो अब कोयटा में भी मेट्रो बनेगी, पेशावर में भी मेट्रो बनेगी और कराची में रेलवे बनेगी। तो इस पे आज वो देखा होगा आपने, बड़ी अच्छी तस्वीर भी चल रही थी, एहसन इकबाल और परवेज खट्टक एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाले खड़े हुए हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो वो उस खुशी के पीछे रीजन ये है। इसी तरह गवादर में अब उन्होंने मजीद इन्वेस्टमेंट करवा ली है कि वहां पे इंडिपेंडेंट बिजली का प्लांट लग जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो जो चीजें हैं, जो तरक्याती कामों की रफ्तार और डायरेक्शन है, वो लग रहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई मेजर इशू अब तक अपोजिशन के पास नहीं है कि किस चीज पे उठाएं। तो पनामा में जो लोगों का इंटरेस्ट है वो आपको पता ही है कि शायद बहुत सारे लोग पनामा का नाम भी नहीं जानते। जिस तरह की स्ट्रेंथ हबीब साहब बता रहे हैं, इसके बाद तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन बनाना जनाब ने इंकशाफ क्या किया है आखिर में, तान कहां थोड़ी के पनामा का लोग नाम ही नहीं जानते। ओ भाई, पनामा का नाम बच्चा जानता है, सारे सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है। किसी ये लाहौर के किसी करीब गांव में चले जाएं, आप दूर के गांव में चले जाएं तो सब लोग आपको बताएंगे पनामा करप्शन इशू है नवाज शरीफ का, इख्तियारात का इर्तिकाज इशू है। 7,000 करोड़ रुपए कर्जा ले चुके हैं, महंगाई बढ़ रही है, वो सिर्फ कागजात में नहीं बढ़ रही है, वो उससे नहीं पता चलता, सिर्फ उससे $8 बिलियन सालाना मुल्क से फरार होते हैं। वजीर आजम का खानदान कारोबार करता है, दौलत उनकी मुल्क से बाहर है और कारोबार भी मुल्क से बाहर ही है, कारोबार बहुत सा मुल्क से बाहर है उनका। तो होती है ये एक आर्जी सिचुएशन। नवाज नसरुल्लाह खान ने कहा था जब सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए ना कि जी बड़ा अमन है, उन्होंने कहा इस तरह का अमन कब्रिस्तान में होता है, और कब्रिस्तान का जो सरबरा होता है उसे, वो जो आदमी होता है उसे गोरकन कहते हैं, उसे वजीर आजम नहीं कहते। तो ये एक आर्जी सिचुएशन है, ये कोई शक्ल इख्तियार है, किसको पॉलिटिक्स में कहते हैं फ्लूइड सिचुएशन है, ये मुतशक्कल नहीं हो रही चीजें। इस्तेहकाम का नाम आपने अच्छा दिया। तो इलेक्शंस तक ऐसे ही चलेगा या कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी? नहीं, इलेक्शन तक तो 1000 वाकयात हो चुके होंगे। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, बहुत अनसीन फैक्टर्स आते हैं। बाकी अल्लाह के फजलो करम से अली जनाब में बड़ी इस्तेदाद है, जैसे उन्होंने बताया कि परवेज रशीद को भेजें 10,000 रुपए देकर राजा बाजार से कुल्हाड़ी लेके आओ, मैंने अपने पाँव पे मारनी। ये मैंने नहीं बताया, आपकी बातों से आगाज किया हारून साहब। बातों से कुछ इन्होंने खुद मतलब आगाज किया। वो अच्छे भले हालात थे तो परवेज रशीद ने क्या था, गुलेल वाले हैं, हाँ जी, गैर जिम्मेदार से चौकरे हैं ये जो फौज है, और दलील वाले हैं। दलील वाले कौन है, जरा तो फरमाइए। तो ये अपने लिए कोई ना कोई क्राइसिस पैदा कर लेंगे। इस वक्त सिचुएशन उसके हक में है। देखिए सी पैक तो अपोजिशन ने इतना बुरा खेला, मैंने 1-2 लीडरों को मैसेज भी भेजा, बहुत तलकीन की, चीनी एम्बेसडर से जाके मिलें, जो चीजें वो सॉर्ट आउट कर लें। इस तरह ना करें, ये मुल्क की तरक्की का मंसूबा है, क्या बचकाना बात कर रहे हैं, मगरबी रूट की है वो, ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है कि ये पूरा प्रोजेक्ट डैमेज हो जाए। पाकिस्तान के लिए ओवरऑल हालात बेहतर हो रहे हैं, इस वक्त उसका फायदा नवाज शरीफ को पहुंच रहा है। कराची में उसने कुछ नहीं किया, फौज ने किया, बलूचिस्तान में उसने कुछ नहीं किया,
فوج نے کیا. وہ جو اتفاق رائے پیدا کیا تھا وہ کس نے پیدا کیا تھا؟ کون سا اتفاق رائے؟ جو ستمبر 2013 میں تمام پارٹیز کو بلا کے چیف آف آرمی سٹاف کو ساتھ بٹھا کے کہا کہ ہم آپریشن شروع کرنے والے ہیں، جس میں سب لوگوں نے کہا وہ اس میں کون تھا؟ نہیں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کانفرنس بلا لینا بڑا کارنامہ ہوتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں اختیارات اب بلدیاتی نمائندوں کے پاس نہیں، منتخب نمائندوں کے پاس نہیں، بلکہ بیوروکریٹس کے پاس ہوں گے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک قانون بھی بنا دیا ہے. حبیب صاحب، پنجاب پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں جو اختیارات کی ایک جنگ جاری تھی، اس میں تو پنجاب پولیس کا پلڑا بھاری رہا اور سیکشن 14 حذف کر دیا گیا سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس سے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، جو ایک آرڈیننس ہے نا، یہ پنجاب کو بلکہ پورے پاکستان کو 21ویں صدی سے نکال کر 19ویں صدی کی طرف ایک چھلانگ ہے، اور یہ ایسی چھلانگ ہے بڑی کامیابی سے لگائی گئی ہے، اور اس کا صحرا صرف اور صرف ہمارے خادم اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب کے سر باندھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے ذہن میں یا دل میں کوئی ایسی چیزیں گھر کر چکی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو اس نہج پہ چلانا چاہیے جس پہ اس کو کبھی گورے نے بطور غلام صوبے کے چلایا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایم جی افسران کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کو قابو رکھنا چاہیے، اور ڈی ایم جی افسران جو پتہ نہیں نامعلوم سی تعلیم اور نامعلوم سی تربیت لے کے آتے ہیں، ان کے ذمہ لوگوں کی قسمتوں کو سونپ دینا چاہیے. تو لہٰذا یہ نو آبادیاتی طرز کا ایک نظام ہے جس کو آج ریوائیو کرنے کی ہمارے وزیر اعلیٰ کی سرکردگی میں ہماری پنجاب کی کابینہ نے کی ہے. اور پنجاب کی کابینہ پہ میرے ذہن میں سخت لفظ تھے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ سمجھے گا، کیونکہ آپ نے اس قانون سے بتا دیا ہے کہ نہ آپ جمہوری ہیں، نہ آپ کو اس ملک کے دستور کا پاس ہے، نہ آپ کو اس ملک کے عوام کا پاس ہے، نہ آپ اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے گزشتہ 15-20 سال میں بلکہ 70 سال میں جو ڈیولپمنٹ کی تھی، پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی، انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کرنے کی، اس ایک گھٹیا سے آرڈیننس کے ذریعے ایک ناکامیاب کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ملا دیا جائے. دیکھیے آپ اس سے کر کیا رہے ہیں؟ آپ اس سے کر رہے ہیں کہ پولیس کو، آپ ڈپٹی کمشنر کو ہدایت دیں کہ پولیس میں آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے کے مخالف کو اٹھا کے وہ جیل میں بند کر دے. کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پولیس افسر ایسا نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ 2002 کے آرڈیننس کے تحت وہ کام کریں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی چھوٹا سا جلسہ جلوس ہو اور اس کے اوپر پولیس ڈپٹی کمشنر کے حکم پر بھیڑیوں کی طرح پل پڑے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور دیکھیں ہماری پولیس نے کمال کیا ہے، اور پولیس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری طرح رجسٹ کیا، ان کے آئی جی نے کیا، ان کے جو لوور افسرز ہیں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ استعفے پکڑے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی نوکری پہ جو آپ نے ہمیں واپس اسی نوباتیاتی دور میں دھکیل دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج تو یہ پولیس کی فتح کا دن ہے اور جمہوریت پسندوں کی جزوی شکست کا دن ہے. ہارون صاحب، ہم نے بلدیاتی انتخابات کرانے کا تو کام کر لیا، یہ احسان تو ہم نے کر دیا، لیکن اختیارات ہم نے بیوروکریسی کو دے دیا. مجبوری سے آپ نے اس پہ حیرت کا اظہار نہیں کیا کتنا سچ بولا ہے جنہوں نے. ویسے یہ سچ ہے اتنا اس سے بھی بدتر ہے. اس وقت ڈپٹی کمشنرز کا انتخاب اس طرح نہیں ہوتا تھا، چیف منسٹر نہیں کرتا تھا، اور نہ وہ اس کی ومس پہ چلتے تھے، وہ پورے ایک سسٹم کا حصہ تھے. اور ڈپٹی کمشنر کام کرتے تھے، بہت ضلع کے دورے کرتے تھے، اور ان کے پاس تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی ہوتے تھے جس کو بہت سلیقے سے برتا جاتا تھا. بہت کم شکایات آتی تھیں. یہ تو ومس پہ ہے نا، یہ صرف شہباز شریف کی حکومت نہیں، اس میں یاد رکھیں حمزہ شامل ہے، جس کی کمیٹی بنائی ہوئی کمیٹی بلدیاتی الیکشن لڑتی ہے اور ٹکٹ جو سجسٹ کرتی ہے، اور حمزہ کے اپنے کام ہیں، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں. دیکھیے باقی رہ گئے بلدیاتی اداروں کا اختیار رتی برابر کسی کو دینا ہی نہیں چاہتے. وزیر صحت بھی انہوں نے اس وقت بنایا تھا شہباز شریف صاحب نے جب 100 آدمی مر گئے تھے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ناقص دواؤں سے، اور اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوئے تھے. ایک زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ بھی کوئی کرتا نہیں، 5-6% لوگ کرتے ہیں، اور اکثر بھگتتے ہی ہیں. ڈپٹی کمشنر جو ہے اصل میں کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے. تو ایک بیوی سے تو انصاف کر نہیں سکا، کلیکشن تو کر نہیں سکا، اور 30 محکمے اس کو دے دیے گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اور بلدیاتی اداروں سے جہاں سے لیڈرشپ پیدا ہونی تھی اس کا دروازہ یہ آپ نے بند کر دیا. مستقل طور پہ معاشرے کو بانجھ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. دیکھیے الیکشن کرانے نہیں چاہتے تھے, جتنا عرصہ ڈیلے کر سکتے تھے کیے, بالکل کیا, سپریم کورٹ کے پریشر پہ کیے, پھر آ کے اس وقت کیے, اور اب سارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کے ذریعے جنرل الیکشن جیتے جائیں. فنڈز تو انہیں دے نہیں رہے بھائی. 30% ہیں پختونخوا میں, یہاں 5% سے کم ہے. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں, میرا تو رف اندازہ ہے, لیکن 5% نہیں تو 6% چلیے ہو جائیں گے, میرا اندازہ ویسے اس سے کم ہوں گے. اس وقت ان کے ذریعے انہیں کچھ پیسہ دیں گے اگلے سال, میرا اندازہ یہ ہے, اور اس کے ذریعے الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے. بلدیاتی اداروں میں لیڈرشپ پیدا کرنا, ان کے ذریعے کام کرنا, انہیں اختیارات دینا, اس کا کوئی سوال. یہ جمہوریت ہے نہیں, یہ جمہوری حکومت اس کو کہتے ہیں. اور بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے اچھی ہوتی ہے, یہ خرافات سن سن کے ہم تنگ آ گئے. کچھ نہیں ہے اس میں. اور ان کے خلاف جو رد عمل ہوگا نا آخرکار انہی چیزوں کی وجہ سے ہوگا. جن چیزوں پہ یہ بہت مطمئن نا, میں نے آپ سے عرض کیا, بھٹو صاحب بھی ایسے مطمئن. حبیب صاحب, پولیس حکام نے تو اپنے اختیارات کے لیے جنگ لڑی اور انہوں نے بالآخر جیت لی. بلدیاتی نمائندوں کے لیے کون آواز اٹھا؟ بلدیاتی نمائندوں میں کو ایک عرض کر دوں کہ جو ڈپٹی کمشنر کے ایگزیکٹ اختیارات کیا کیے ہیں انہوں نے اس سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ کے تحت, آپ نے پورے کا پورا ضلع جو ہے اس کا ہیڈ آف آفسز اس کو بنا دیا ڈپٹی کمشنر کو. ڈپٹی کمشنر اس قانون کے تحت کسی بھی ہیڈ آف آفس کو ڈسٹرکٹ میں بلائے گا اور اس سے پوچھے گا تم نے کیا, اچھا کیا, برا کیا, جو بھی ہے اس کی تعدیب بھی کر پائے گا. یہ ہیڈ آف آفس کا لفظ اس میں بڑا مکروہ لفظ ہے. ہیڈ آف آفس کون ہوگا؟ میئر بھی ہوگا. ہیڈ آف آفس کون ہوگا؟ تحصیل کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوگا. وہ منتخب لوگ ہیں, وہ ضلع کونسل کا ممبر رکن ہوگا یا ضلع کونسل کا سربراہ ہوگا. ان تمام لوگوں کو ڈپٹی کمشنر کے انگوٹھے کے نیچے رکھ دیا. مزے کی بات, ایک الگ سے اکاؤنٹ کریٹ کیا جائے گا, الگ سے, جس کو آپریٹ ڈپٹی کمشنر کرے گا. اور اس سے کیا چیز چھپانا مقصود ہے؟ کیونکہ جب ضلع کونسل ہوگی یا شہر کی بلدیہ ہوگی, وہ تو پوچھے گی کہ جناب آپ کو وفاق سے اتنے پیسے ملے آبادی کے حساب سے, تو میری آبادی اتنی ہے تو مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے نا ڈیولپمنٹ کے. منتخب لوگ تو یہ پوچھیں گے. ان کے اگر جو ان کی جماعت کے بالکل ہی اگر فرما بردار ہو جائیں گے تو وہ دل میں سوچیں گے, کم از کم جہاں جہاں پی ایم ایل این نہیں ہے وہاں پہ تو لوگ پوچھیں گے نا. اس کا کیا سد باب کیا ہے؟ اس سوال کو دبانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا ڈھکن لگا دیا اس اکاؤنٹ کے اوپر. ڈپٹی کمشنر کیا کرے گا؟ 1 ارب بنتا ہوگا, 1 کروڑ دے گا. اور جو باقی سارے پیسے ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں استعمال ہوں گے؟ لاہور میں استعمال ہوں گے. کیا صوبہ پنجاب صرف لاہور ہے؟ آپ نے اتنے, یہ دیکھیں, یہ جو قانون ہے یہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں کی توہین ہے, اور انہیں منتخب کرنے والے جن میں ہم بھی شامل ہیں, یہ ہماری بھی توہین ہے. اور اس پر یقیناً خادم اعلیٰ کیا کریں گے؟ جی, خادم اعلیٰ سے کوئی توقع نہیں ہے مجھے. اس آرڈیننس کو پڑھنے کے بعد مجھے ان سے کوئی توقع نہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں اختیارات منتخب نمائندوں کی بجائے بیوروکریٹس کو دے دیے گئے ہیں, اور اس پر سینیٹر محسن لغاری صاحب نے یہ میسج کیا ہے کہ یہ قانون آرٹیکل 140A کی ٹوٹل نیگیشن ہے. ہارون صاحب, ہاں ٹوٹل نیگیشن, اس میں کوئی شبہ نہیں. کوئی عدالت میں اگر چلا جائے تو اس حکومت کے منہ پہ دے مرے گی میرا خیال ہے عدالت اس کو, اس لیے کہ وہ جمہوری اداروں کا ایک حصہ ہے, تیسری سطح ہے اس کی ٹوٹل نیگیشن کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں تھی. عدالت تحریک انصاف کو صرف عدالت میں نہیں, یعنی پیرالل کمپین بلڈ کرنی چاہیے. اگر تھوڑی بہت عقل و بصیرت باقی رہے گی وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. دیکھیں عثمان نعمان صاحبہ, میں بلدیاتی نظام کا ذرا طالب علم ہوں اور مؤید بھی ہوں. پاکستان میں اس وقت دی بیسٹ بلدیاتی نظام جو ہے وہ کے پی کے کا ہے, جس میں منتخب لوگوں کو امپاور کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں دیکھیں گے, جبکہ یہاں پر اس کو ایک ڈپٹی کمشنر دیکھے گا. حبیب صاحب, وقت میرے پاس کم ہے, اگلے موضوع پہ مجھے جانا ہے. توبہ ٹیک سنگھ نے ناظرین زہریلی شراب سے 42 افراد جان کی بازی ہار گئے, جس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے منشیات کے خلاف. حالانکہ یہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے صحت کی ناکافی سہولیات کے خلاف. ہمارے نمائندہ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں توبہ ٹیک سنگھ سے, ان سے جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. خالد, ہمیں بتائیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد تمام لوگوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال لے جایا گیا, وہاں پر کیا صورتحال رہی؟
جی یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ڈی ایچ کیو توبہ ٹیک سنگھ میں بالکل سہولیات کا فقدان ہے. یہاں پہ جو ایک کے بعد دو کے بعد 10 افراد جو آنے شروع ہوئے تو ایک دم جو ہے ہاسپٹل پہ برڈن پڑ گیا, کیونکہ ایمرجنسی صرف 8 بیڈ پہ مشتمل ہے. اور توبہ ٹیک سنگھ میں جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اس میں 40 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, جبکہ اس وقت صرف 16 جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, جبکہ 9 خواتین لیڈیز ڈاکٹر ہیں ان کی سیٹیں بھی خالی ہیں. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے یہ سنا ہے, پتہ چلا ہے مختلف لوگوں سے کہ جس وقت یہ آئے اتنے مریض تو جو گردے واش کرنے کے لیے جو ڈائلسس کا پروسیس تھا وہ مشین چلانے والے بھی اویلیبل نہیں تھے, اور اسی طرح جو پیٹ صاف کیا جا سکتا تھا, معدہ واش کیا جا سکتا تھا, وہ ایکسپرٹ بھی اویلیبل نہیں تھے. سر یہ افسوسناک بات ہے کہ انفرالوجسٹ جو ہے وہ توبہ ٹیک سنگھ میں اس کی سیٹ بھی سینکشن نہیں ہوتی. ایک انٹرینڈ عملے کو جو یہاں پہ ڈائلسس یونٹ پہ تعینات کر رکھا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے یہاں 3 ماہ کے لیے ایک جو لیڈیز ہے وہ وہاں پہ پہنچتی ہے, ٹریننگ جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ مشین کس طرح چلنی ہے, اس کے بعد نئی جو ہے وہ ان کو تبدیل کر کے وہاں پہ تعینات کر دیا جاتا ہے, جس وجہ سے انٹرینڈ عملہ ہے, بالکل نہیں پتا ڈائلسس یونٹ کس طرح استعمال کرنا ہے, ڈائلسس کس طرح کرنے ہیں. اور بہت سی اموات جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ اگر فوری طور پر ٹریٹمنٹ اچھی ہو جاتی تو یہ اتنی موات نہ ہوتی. ہمیں یہ کہتے ہوئے بالکل کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بالکل کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے, جس وجہ سے یہ جو ہلاکتیں ہیں اس کی تعداد میں اضافہ ہوا. میری ایم ایس سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے یہ بات کو تسلیم کیا کہ کیونکہ ہمارے پاس سہولیات نہیں تھی, جو بھی مریض آ رہے تھے ہم نے اس کو فوری طبی امداد دی, اور اس کے بعد جب وہ تشویشناک حالت میں تبدیل ہو جاتے تو ہم اسے فوری طور پر ریفر کر دیتے. یہاں پہ جو آکسیجن سسٹم ہے, جس طرح کہ سینٹرل آکسیجن سسٹم, وہ بھی دستیاب نہیں ہے. جی بالکل وہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہر ایک کو ایک الگ سلنڈر سے آکسیجن دی جاتی ہے, اور کتنی آکسیجن ہوتی ہے ہاسپٹل میں, کبھی کبھی بالکل آکسیجن ختم ہوئی ہوتی ہے, اور ایک سلنڈر بھی جو وہاں پہ دستیاب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حالات زیادہ ہوئی ہیں. بہت شکریہ خالد محمود, آپ نے ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کیا. ہارون صاحب کیا اب اس کو عرض کیا جائے, کیا عرض کیا جائے, مطلب یہ نہ ہماری پولیس ہے جو اس کی نگرانی کر سکے, یہ حمزہ کی اور شہباز شریف کی پولیس ہے, نہ یہ ہماری سیول سروس ہے جو اس کو نمٹا سکے, یہ جناب نہ کوئی اور ادارہ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مانیٹرنگ نہیں ہے ہاسپٹل کے, اور سکولوں سے, تعلیم سے اور صحت کے شعبے سے ایسی ان کو چڑ ہے, ان کو صرف ایک چیز سے عشق ہے, سیمنٹ سے اور سریے سے. اگر بلڈنگ بنانی ہوئی 44 نئے ہاسپٹل بنا رہے ہیں. بھائی توبہ ٹیک سنگھ کے ہاسپٹل کی یہ حالت ہے کہ وہاں مرنے والے کو کوئی علاج کرنے والے نہیں, 100 لوگ آئے اور اسپتال کا نظام بیٹھ گیا. اچھا پھر فیصلہ آباد جاتے ہوئے راستے مر گئے. اس پہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس سے زیادہ کیا آدمی تب وزیر اعلیٰ کو منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے بجائے پورے سسٹم کو نا ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ جو خاص طور پہ زہریلی شراب والا معاملہ ہے نا, آپ کو یاد ہوگا لیا میں زہریلی مٹھائی کھائی, اور زہریلی شراب کے واقعات تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ چاہے کوئی پکوڑے سموسے بیچ رہا ہے, چاہے کوئی چھلی لگائے بیچ رہا ہے, یا جو کچھ بھی ہے, کھانے پینے کی ہر جگہ کو, ہر آؤٹ لیٹ کو, ہر کارخانے کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے. ایک منیمم سٹینڈرڈ پوری دنیا میں ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جناب میں حلیم کا پتیلا سڑک پہ رکھو اور حلیم بیچنا شروع کر دو, ایسا نہیں ہے. رجسٹریشن آفٹر رجسٹریشن ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہسپتالوں پہ پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں, بس اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب تک زندہ ہیں, چلتے پھرتے ہیں, چل رہے ہیں, اگر کچھ ہو گیا تو پھر انجام یہ ہوگا. ویسے جی اس حکومت کا وقت قریب آ پہنچا ہے, حبیب اکرم صاحب بھی اس کے خلاف ہوگا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.